अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। ख़वातीन हज़रात, दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं। एक तो ये है कि आपको पता है कि कल बहुत ज़्यादा खबर चल रही थी एक खुफिया ट्रिप की, जो कि खुफिया बेसिकली नहीं था। पोम्पियो और वहाँ पे नेतन्याहू और MBS की मीटिंग जो थी उसके बारे में। उसके बाद फिर एक और हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर की खबरें आ रही हैं। आज हाइलाइट्स में भी एक मजमून छपा है, उसमें भी उन्होंने तफसील से ये लिखा है कि क्या क्या किस किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसके भी मुख्तलिफ डायनामिक्स जो है वो हम देख रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल का तजिया करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप टीवी के ऊपर अक्सर देखते रहते हैं। पाकिस्तानी दिफाई तजिया निगारी का जो एक पूरा निज़ाम है उसके अंदर बहुत बड़ा नाम जनरल गुलाम मुस्तफा साहब। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम इसरार। कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जी योर टाइम सर। it's always a pleasure। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। आप सुनाइए, आप होप यू आर ओके, योर फैमिली इज फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज वेल। नाइस टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम जी। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जनरल साहब, मेरा ख्याल है कि यही शुरू करते हैं इसी बात से कि कितना प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर इसराइल को तस्लीम करने के लिए, और ये क्यों डाला जा रहा है? देखिए कुछ तो प्रेशर जो है अब हम खुद महसूस कर रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि चूंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से, UAE से, मिडल ईस्ट में जितने ही हमारे अरब दोस्त ममालिक हैं, बहुत गहरे भी हैं, तारीखी भी हैं। और अगर यहाँ पे कोई तब्दीली होती है या किसी किस्म का जो स्टेप लिया जाता है तो पाकिस्तान डेफिनेटली उससे मुतासर होता है। और अगर हमारे करीबी रवाबत हैं सऊदी अरेबिया के साथ, अगर वो भी इसराइल के साथ ना क्लोज होता जा रहा है तो फिर पाकिस्तान के लिए दूर रहना मुश्किल होगा। दूसरा बहुत बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के हमसाये में ईरान वाक़ है, और सऊदी अरेबिया और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है। और जो इसराइल के साथ बढ़ते हुए सऊदी अरेबिया के रवाबत है उसमें एक फैक्टर ये भी है कि ईरान बहुत बड़ा एक चैलेंज है उनके लिए। तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक प्रेशर है, डायरेक्टली ना हो इनडायरेक्टली बहुत बड़ा प्रेशर है। फिर देखिए जो एक 3-4 में बार बार ये बात करता हूँ, शायद लोग इसको इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जो इंतहा पसंद रिलीजियस फोर्सेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ गई हैं। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं बड़े गैर मरई तरीके से। हमारे हमसायगी में हम उसको हिंदुत्व कहते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण साम्राज्य है, जो ब्राह्मण माइंडसेट है, जो ब्राह्मण जायनिज्म है, वो इस वक्त पूरी तरह काबू है, वही डिक्टेट कर रहा है। अमेरिका में देख लीजिए, बड़ा शोर उठा था, ये जो वाइट सुप्रीमिस्ट है या मिड वेस्ट है या बाइबल बेल्ट है, बेसिकली जो ट्रम्प को बिन सपोर्ट जिस ग्रुप से थी वो थी, ये लोग थे वो। और इनका जो नुक्ता नज़र है वो भी इंतहाई एक खतरनाक किस्म का, जो जिसको क्रिश्चियन ज़ायनिज्म कहते हैं। आमतौर पर ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम सोच रखने वाले हैं। और तीसरा ऑब्वियसली जोइश ज़ायनिज्म है, जिसके बारे में हम सब जानते भी हैं, बात भी होती रहती है। तो अब ये तीन जो इंतहा पसंद जो सोच है, ये एक नुक्ते पर मंजबद हो गई और वो एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गई हुई है, और वो है इस्लाम दुश्मनी पर से तो नहीं कहूँगा, लेकिन यह है कि ऑब्वियसली इनका जो कट है वो इस्लाम ही के खिलाफ है, क्योंकि वो समझते हैं कि इनके सारे सब कहीं चैलेंज कहीं से हो सकता है तो वो इस वक्त इस्लाम है। अब उसको मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो हो रहा है वो आपने देख लिया। इसमें सारा पाकिस्तान पे जिस प्रेशर है, पाकिस्तान पे देखिए हमारे हमसायगी में है जो इस्लामिज्म, इसराइल का जो है वो अफगानिस्तान में उसके फुटप्रिंट्स बड़े वाजे हैं, कश्मीर में फुटप्रिंट्स बड़े वाजे हैं। अब तो हमारे साहिलों तक UAE भी आके बैठ गया है। फिर भारत के साथ के ताल्लुकात के बारे में किसी को कोई शक नहीं है, और भारत तो इस तरीके से अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात में रवाबत है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पाकिस्तान इस लिहाज से भी अंडर प्रेशर है कि अगर ये तीन जैसे बड़ी पावरफुल लॉबीज हैं, ये कह लीजिए आप इनको, अगर एक जी जनरल साहब, आप म्यूट हो गए थे। जी सॉरी, मैं क्या, तो फिर अगर इन सबको अगर मिला के देखते हैं, फिर पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो प्रेशर हैं, डायरेक्टली ना भी होते, इनडायरेक्टली बहुत बड़ा ये स्ट्रेस है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त। वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो मेन पिलर्स थे हमारे फॉरेन पॉलिसी के, वो देखिए, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात हों, चाहे हमारे चीन के साथ ताल्लुकात हों, चाहे हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात हों, ये सारे ही इन चीज़ों से इफेक्ट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है, कैसे पाकिस्तान से निबर्दा आजमा होता है, वो मुश्किल। और दूसरा देखिए, पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, हमारा एक बहुत बड़ा तबका, बहुत ही बड़ा तबका पाकिस्तान का, वो भारत के साथ ताल्लुकात को शायद इतना बुरा नहीं मनाते,
حالانکہ ہم کشمیر کا مسئلہ بیسیکلی بھارت کے ساتھ ہے ہمارا، جی ہاں اس کے ساتھ ہمارے روابط بھی ہیں، ہمارے سفارتی تعلقات بھی ہیں، آنا جانا بھی ہے، تجارتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے ان کے ساتھ، لیکن اسرائیل کو ہم کسی طور پہ تسلیم کرنے کو تیار بھی نہیں، اس کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو وہ جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں وہ پاکستان کی وہ بھی اس لحاظ سے بڑی وہ وائبرنٹ بھی ہے اور ڈینجرس بھی ہے بڑی حکومت کے لیے. تو یہ چیلنج ہے، کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں دیکھیے. اللہ خیر. لیکن اس میں جنرل صاحب جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں تو کافی خطرناک سچویشن بن سکتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ ملاقات ہوئی ہے جس کو خفیہ کہا گیا تھا، خفیہ وہ تھی نہیں، اس کو خود ہی انہوں نے بریک بھی کر دیا اور اسرائیلی میڈیا نے خود بریک کیا. تو یہ اس طرح کی جو میٹنگز ہیں، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو میٹنگز تھیں یہ جو ان کی پومپیو اور نیتن یاہو کے ساتھ ہوئی ہے، یہ ایم بی ایس کی ریکویسٹ پہ ہوئی ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آ رہے ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سے میں ملنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ انڈر پریشر ہیں، آپ کو پتہ ہے خشوگی کی وجہ سے وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر نئی ایڈمنسٹریشن آئے گی تو ظاہر ہے وہ پرسو کریں گے، ان کے اوپر پریشر آئے گا، وہ پرسو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. اب ان کے پاس سوائے اسرائیل کے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ وہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کے اوپر پریشر ڈال کے اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں. تو دوسرا یہ پاکستان کا ایشو ہے، ایران کا ایشو ہے. اب دیکھیں نا ایران کے بارے میں خاص طور پہ ان کے ساتھ وہاں پہ ان کے جو موساد کے جو چیف ہیں ان کا جانا یہ بہت بڑا میسج رکھتا ہے کہ کس طریقے، اور یہ وہی موساد چیف ہیں جنہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تھا، آپ کو یاد ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کچھ مطلب ہے کہ خطرناک سا سینیریو بنا رہی ہیں پاکستان کے لیے. دیکھیے جو ہمارے ذہن میں لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئے گی اور ٹرمپ کے بعد تو پاکستان کے حالات آسان ہو جائیں گے، لیکن ہمیں یہ ہم سوچ نہیں رہے جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں جیسا آپ بات کر رہے ہیں پومپیو کا اس وقت وہاں پہ موجود ہونا. حالانکہ پومپیو از آؤٹ گوئنگ فارن جو سیکرٹری ہیں ان کے فارن افیئرس کے، لیکن اسٹل دیر ہی واز دا مین آرکیٹیکٹ. دیکھے جس نے جو امریکہ کی جو مڈل ایسٹ پالیسی میں جس طریقے سے اسرائیل کو انہوں نے یہاں پہ فٹ پرنٹ لا کے دیے ہیں وہ وہاں پہ ہے، راک کا چیف وہاں پہ موجود تھا. تو دیر از لاٹ آف مسچیف ان دا ایئر. دیکھیے ایران از اے ٹارگیٹ، دیر از نو پوائنٹ ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. پاکستان کے بارے میں ہمیں یہ ہم نہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کو بھارت بھی، پاکستان کو امریکہ بھی اور پاکستان کو اسرائیل بھی یہ راستے کی وہ چٹان سمجھتے ہیں جو ان کے لیے ہر جگہ ریکارڈ بنا ہوا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اور میرے منہ میں خاک پاکستان یہاں پہ نہ ہو اور یہ اب بھارت کا جو جغرافیہ دیکھ لی کہاں تک جائے گا، ایران کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں وہ اس صورت میں، افغانستان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ کیسے طے کر سکتے ہیں، اور جو ہے کار سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. بٹ چائنا کا تو یہاں سے بٹا گول ہو سکتا ہے اس سلسلے میں. تو اس لیے پاکستان کے اوپر پریشر ریئل ہے، اور جو ہماری لیڈرشپ بات کرتی ہے کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، واقعی ہم حالت جنگ میں ہے اس وقت. اور اس کے جو بہت بڑی جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر مختلف قسم کے جو مسائل بن رہے ہیں پاکستان کے لیے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ سڈنلی پاکستان کو اکنامک چیلنجز بھی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، پھر آپ کو مختلف قسم کے اندر سے جو آوازیں ہمارے اٹھ رہی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرو نہ کرو، یہ خام خواہ اس وقت. حالانکہ یہ بحث پاکستان کے لیے اس وقت کوئی ضروری نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے لیے میرا اپنا خیال یہ کہ سعودی عربیہ بھی امیڈیٹلی ریکگنائز نہیں کرے گا اس کو. اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف جو کرنا ہے وہ کریں گے وہ، اور اسرائیل کو اگر یہاں پہ جو جگہ مل جاتی ہے مڈل ایسٹ میں جس طریقے سے آلریڈی وہ موجود ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سالوں تک تو آ کے بیٹھ گئے ہم اس پہ، تو ریکگنائز کیے بغیر ہی اور پاکستان کو ہم نے اس بحث میں پڑ گئے ہیں اس پہ. اور یہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ سیلف انڈیوس جو پریشر ہے یہ حکومت پر بھی ہوگا، آپ کے جو مختلف ادارے ہیں ان پر بھی ہوگا. اب اس کا توڑ کیا کریں گے آپ اس کو، کیونکہ یہ تو بحث آپ کی پبلک ہو چکی ہوئی ساری اس میں. تو پاکستان کو جس مختلف مشکل حالات کا سامنا ہے اس قسم کی بحث کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہم آلریڈی جو چیزیں ہماری چل رہی ہیں اگر ان کو کسی طریقے سے سمیٹ لیں تو پاکستان کے حالات کی بہتری کے چانس ہو سکتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جنرل صاحب کہ مبشر لقمان صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ اسرائیلی میڈیا کے اوپر اپیئر ہوئے ہیں، پھر کامران خان صاحب نے بھی انٹریکٹ کیا ہے. تو اب اگر یہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ ہم لوگ اسرائیلی میڈیا کے ساتھ کبھی انٹریکٹ نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کبھی اس طرح کے معاملات میں ہم اپنی اوپینین ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے. جو بھی ہوتا تھا ہم لوگ آپس میں کرتے تھے. مجھے یاد ہے جناب مشرف صاحب کا جب یہ ایک سلسلہ ہوا تھا، آئی واز دیئر ان نیو یارک، جب یہ وہاں پہ ایک فنکشن بھی ہوا تھا جو اسرائیلی جو ان کی جوش کانگریس تھی اس حوالے سے، تو اس میں شاہ محمود اپنا خورشید قصوری صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ایک نیا ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں
جو پاکستانی میڈیا اور آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے اب شروع کیا ہے تو کچھ پولیٹیشنز بھی آ کے اس کے اوپر اپنی بات کرنا شروع کریں گے، ایک فضا بنائی جائے گی اور حکومت کے اوپر ایک پریشر ڈلوایا جائے گا یا ڈالنے کی کوشش کی جائے گی کہ کم از کم ایک پبلک ڈسکورس جو ہے وہ شروع ہو اور اسرائیل کو ماننے یا نہ ماننے کے بارے میں ایک ڈسکشنز اور شو جو ٹاک شوز ہیں ان کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ جی دیکھیے، آلریڈی ہمارے سوشل میڈیا تو اس وقت اس میں بحث چلی چھڑی ہوئی ہے، وہ ایکسٹریم پوزیشن لیے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ریکگنائز کرنا چاہیے، کوئی کہہ رہا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہم جو کرنے والے ہیں، جن کو یہ فیصلہ ساز جو ہیں، وہ اس وقت اس سارے وہ انڈر پریشر وہ آگے ہوئے ہیں۔ اب ان کے لیے آگے کوئی بھی بات کرنا، جو بھی بات کریں گے، لیٹ سے پرائم منسٹر بات کریں گے یا فارم منسٹر بات کریں گے یا کوئی اور بات کرے گا، ان کے منہ سے جو لفظ نکلے گا ان کے خلاف جائے گا اس وقت۔ اور ہمارے لوگ، چاہے مبشر لقمان صاحب ہوں، دوست ہیں میرے، اور کامران خان صاحب ہوں، ان کے لیے بہت سوچ کے ان کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر ان کی بات سنی جاتی ہے۔ اگر یہی بات باہر سے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں تو ہمارے جو نوجوان جس کو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم کیا ہی پیغام دیں؟ اب دیکھیے گا کہ یہ، میں نے ابھی تک تو خیر سوشل میڈیا پہ دیکھا نہیں ہے، یہ ایک عجیب تماشا بن جائے گا اور پھر ہمیں خود آ کے ایکسپلینیشن دینی پڑے گی، اور اس انڈر پریشر جو بھی آپ ایکسپلینیشن دیں گے وہ سوٹیبل نہیں ہوتی۔ اور جو قوموں کے تعلقات ہیں یا اپنی فارن پالیسی ہے، یہ میڈیا پہ آ کے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی، جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں، میرا خیال ہے کہ جن صاحب ہمیں اپنے ہمسائے سے بھی ذرا سبق سیکھنا چاہیے کہ ان کا میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ فارن پالیسی کے ایشو کے اوپر بہت رسپانسبلی بیہیویئر اپنا شو کرتا ہے۔ وہ ہر چیز وہ دیکھتے ہیں جو ان کو اوپر سے فیڈ ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق اور اس لائن کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ چھترے بے مہار کی طرح ہم لوگ ہر وقت اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہوتے ہیں، اس کے نہ کوئی کنسرٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے، نہ کوئی کنسرٹڈ پالیسی بیہائنڈ، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پیچھے۔ اس میں دیکھیے، میں سمجھتا ہوں دونوں ہماری جو میڈیا کے پرسنالٹیز ہیں وہ بھی، اور جو باہر ہیں جو ہماری جو حکومت ہے ان کا بھی، پھر ایک ہمیں یہ عجیب سا ایک شوق ہے کہ بھئی ہم اگر کوئی ایسی بات کریں گے جو ہمارے نارمل ٹرینڈ کے خلاف ہوگی، یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو ہم برا بھلا کہیں گے یا کسی اور اس پہ چلیں گے، تو شاید ہماری جو سو کالڈ انٹلیکچوئل لیول ہے وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگا ہمارا دنیا کے لیے۔ تو ہم اپنے آپ کو دنیا کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کئی دفعہ وہ پوزیشن لے لیتے ہیں جو شاید اس وقت پاکستان کو کسی پوزیشن لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اس کے لیے۔ اب جب اس قسم کے لوگ آ کے بھی، جو ہماری میڈیا پرسنالٹیز آ کے کریں گی، تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے ساتھ حکومت کو ایک باقاعدہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری میڈیا اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں تو جی وہ بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں ان کو، وہاں بھی یہ شور بھی نہیں بچتا کہ ہمارے میڈیا خلاف کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ایک اوور آل نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، اور اسی کو لے کے آگے وہ چلتے ہیں۔ خاص جو ان کا بیانیہ ہے وہ آپ دیکھیں گے تمام ٹی وی چینل پہ وہی چل رہا ہوگا۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو ایک عجیب قسم کی وہ کیا کہتے ہیں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہم کس طریقے سے زیادہ ویورشپ لے سکتے ہیں، ریٹنگ جو ہے۔ اچھا جن صاحب، ایک چیز جو اور بڑی ہی سیریس ہے، اور میری چونکہ کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے یو اے ای میں، لوگ بہت کنسرنڈ ہیں جو انہوں نے یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے پابندی لگائی ہے ویزا وغیرہ کے حوالے سے، تو وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فکر لاحق ہو گئی ہے، اور جو لوگ سعودیہ میں ہیں ان کو بھی بہت زیادہ ہو گیا کہ نیکسٹ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ معاملات ہوں گے۔ پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، دیکھیے 9-10 ارب ڈالرز پر ایئر ہم لوگ وہاں سے ریمیٹنسز لیتے ہیں، تو یہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کام ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ پاکستان کے لیے آپشنز کیا بچ جائیں گی؟ دیکھیے، جو مین ایشو بنے گا نا، آپ کا تقریباً 45 لاکھ لوگ ہیں، یہ جو 45 لاکھ فیملیز کو فیڈ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو ان میں سے آدھے بھی واپس آ جائیں تو 22 لاکھ فیملیز سڈنلی آؤٹ آف جاب، ان کے لیے کیا کرے گا پاکستان؟ تو آلریڈی ہمارے جو جاب مارکیٹ ہے اتنی سکڑ کے رہ گئی ہوئی ہے کہ اگر ایڈیشنل یہ آ گئے لوگ، تو ان کے لیے کیا کریں گے آپ لوگ اس میں؟ وہ میں یہ بات کروں کہ ہمیں جو بھی ہم بات کرتے ہیں سوچ سمجھ کے نہیں کرتے۔ ہم نے بڑا کھلا یو اے کے خلاف شروع کر دیا بات۔ یہ اگر یو اے کے ساتھ کوئی مسائل ہیں تو بیک ڈور پہ پیچھے بیٹھ کے بڑے مسائل حل ہوتے رہتے ہیں، ملکوں کے درمیان مسائل وہ حل ہوتے رہتے ہیں، اس کی بات بھی چلتی رہتی ہے، اس کے بیچ میں کئی دفعہ سخت پوزیشن بھی لیتی ہیں۔ میں جانتا ہوں پاکستان نے یو اے کے ساتھ بڑی دفعہ سخت پوزیشن بھی لی، اور یو اے کو بات ماننا پڑی پاکستان کی، اور ابھی وہ ماننا پڑے گی، اس میں کہ پاکستان ایک معمولی ملک نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر جس طریقے سے، اگر آپ کو یاد ہو جب یہ ایک سمٹ بن رہی تھی اور جہاں ملائیشیا پہ جانا تھا جی تو جی پاکستان کو بیک آؤٹ کرنا پڑا،
تو اردگان صاحب نے کہا تھا جی پاکستان کانٹ افورڈ کہ یہ اسی کسی سعودی عربیہ کے خلاف جائے تاکہ ہمارے 40-45 لاکھ ورکرز کا کیا بنے گا. یہ تو یہ پریشر ڈیفینیٹلی ہے. تو یہ ہمیں جو بھی ہم بات کرتے ہیں, میں اس لیے مجھے بڑی اس میں بڑے دکھ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو بڑی سینئر میڈیا پرسنالٹیز ہیں ان کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو آلریڈی ریکگنائز لوگ ہیں وہ تو ان کے لیے ان کو اس طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں کہ پاکستان کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. ہم آپس میں ڈفرینسز چلتے رہتے ہیں, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے, چاہے وہ یو اے ای ہو, بحرین ہو, قطر ہو, کوئی بھی ہو, تو اس وقت تو پھر ہمیں نیشنل ویو پوائنٹ سے چیز کو دیکھنا چاہیے. اور یہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی تعلقات میں ٹینشن آئی تھی, شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بیان دیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انکالڈ فور تھا؟ وہ ایک ریئیکشن تھا شاہ صاحب کا, اور میں خود بڑا حیران ہوا تھا کہ شاہ صاحب کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے. وہ کوئی جو انہوں نے بیان دیا تھا, حالانکہ تھے حقائق پہ مبنی جو بات کی تھی انہوں نے, اور اگر میں وہ بات کرتا تو شاید زیادہ سوٹیبل رہتی. اور میں یہ بات کرتا بھی رہتا ہوں کیونکہ سعودی عربیہ نے جس طریقے سے پاکستان کے مفادات کو پس پش ڈال کے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے, پاکستان کو نیچرلی کنسرن ہے, کیونکہ آپ کے گلے بھی ان سے ہی ہوتے ہیں جن سے آپ کو امید ہوتی ہے, اور پاکستان کا گلہ سعودی عربیہ سے جہاز بھی بن جاتا ہے یہ. لیکن پبلکلی اس کا اظہار کرنا ڈیفینیٹلی وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس طریقے سے. تو جنرل صاحب اب عمران خان صاحب کتنے پریشر میں ہیں اس وقت؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت شدید پریشر ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ کیو ان کریں اور کیپیچولیٹ کریں اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو. کیونکہ اگر ہماری ریمیٹنسز کے اوپر بھی پریشر ڈالا جاتا ہے, پھر ہمارے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈالا جاتا ہے, سی پیک کو بھی ڈسٹرب کروایا جاتا ہے, تو پھر ہر طرف سے پاکستان انڈر اٹیک ہے. تو پھر اس معاملے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر کیا پریشر ہے اور کیا ان کو کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیے اس وقت تو کوئی بھی فیصلہ کرنے کی پاکستان کو ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیے جو پریشر کی ہم بات کر رہے ہیں نا, ابھی تک یو اے ای نے یا سعودی عربیہ نے ڈائریکٹلی پاکستان سے بات نہیں کی سلسلے میں, جو میری اطلاعات ہیں. یہ جو پریشر ڈالنے کے باقی ٹیکٹس جو طریقے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں, کہیں ویزا پہ تھوڑی ریسٹرکشن ہے, کہیں اس قسم کی بات چیت انڈائریکٹلی ڈالے جا رہے ہیں پاکستان کے اوپر پریشر, کہ دیکھیں پاکستان لیتا کیسے ہے اس کو. یہاں پہ آپ کو لیڈرشپ کی اور آپ کو جو ڈپلومیسی کی وہ آپ دیکھیں گے کس لیول کی ہے. اس میں میرا اپنا خیال یہ کہ سعودی عربیہ امیڈیٹلی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرے گا, اور وہ ایک جو جسی کے نے فیلر تو آ گئے ہیں سارے, کیونکہ سعودی عربیہ کے اندر بھی کافی ایشوز ہیں ایم بی ایس کے. اتنا آسان نہیں ہے ایم بی ایس بھی سڈنلی ایک اتنا بڑا فیصلہ کر لے اور بچ کے چلا جائے وہاں پہ. تو اس لیے پاکستان کو سعودی عربیہ سے مل کے بات کرنی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, پاکستان کو ایران سے بھی دوبارہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں جتنی تلخی بڑھے گی اتنا ہی اسرائیل کے لیے اسپیس پیدا ہوگی یہاں پر, اور وہ نہ ایران کے فائدے میں ہے نہ پاکستان کے فائدے میں ہے, اور الٹیمیٹلی یہ مڈل ایسٹ کے جو ہمارے دوستوں کے فائدے میں بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کیونکہ ان کے اپنے جو منصوبہ بندی ہے وہ نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. وہ ایک گریٹر اسرائیل اس علاقے میں خطے میں روس کا چین کا جو بڑھتا ہوا اثر رسوخ اس کو ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے یہاں پہ. اور وہ جو ہم مسلمان چاہے برائے نام ہی ہوں, ہم اپنے آپ کو شاید کچھ طاقت نہ بھی سمجھتے ہوں, لیکن ان کے لیے مغربی دنیا میں بیٹھ کر آپ دیکھیے تو اسلام کا جو آہستہ آہستہ جو پھیل رہا ہے, جس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, یہ اپنی میسج کی اپنی طاقت ہے جو الحمدللہ پھیل رہا ہے, یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. انہوں نے اس کو انڈو کرنے کے لیے ہر وہ کام کریں گے جو ان کو سوٹ کرتا. تو ہمیں ایم بی ایس کو بھی باقی لوگوں کو بھی امیڈیٹلی شاید فائدہ ہو, لیکن لانگ ٹرم ان کے لیے فائدہ نہیں ہے. تو یہ یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ جو مدبر لیڈرشپ ہے, جو اسٹیٹس مین ہے, وہ سامنے آ کر بات کر سکتے ہیں, وہ سنبھال سکتے ہیں ایشو کو, اور یہی پاکستان کے لیے بڑا مناسب ہے کہ تو پاکستان اس وقت ایم بی ایس کا جو رول ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب؟ کیونکہ دیکھیے پہلے بھی ایران کے ساتھ تو معاملات سعودیہ کے کچھ اتنے اچھے نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے انگیج کر کے معاملات کو اپنے کنٹرول کر لیتے تھے. لیکن جب سے ایم بی ایس آئے ہیں پوری کی پوری جو پیراڈائم ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے, اور جو پالیسیز ہیں وہ بڑی ایک قسم کا جرک اس میں آ گیا ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ بڑی نی جرک ریئیکشن کے ساتھ وہ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ کر رہے ہیں. کوئی لانگ ٹرم یا ویل تھاٹ آؤٹ پالیسیز نہیں ہے ان کی. دیکھیے بڑا اگریسو ہے ان کا جو بات چیت جو کام کرنے کا سٹائل ہے. دیکھیے آتے ہی انہوں نے یمن میں مسئلہ کھڑا کر لیا. اب جو حالت یمن میں ہے, سعودی عربیہ ہو یو اے ای آلریڈی وہاں سے نکل آیا ہوا ہے تھوڑا سا. اگر آپ دیکھیے تو اپنا سعودی عربیہ کے لیے بھی حالات وہاں بہت مشکل ہوئے ہیں, اور کوئی آ کے وہاں ان کی مدد کر نہیں سکتا. تو وہاں پہ جو سعودی عربیہ کا یمن پرابلم ہے وہی ان کے لیے کافی خطرناک بنا ہوا ہے.
پھر جب آپ ایران سے بھی تعلقات کی تلخی کو اس قدر بڑھا دیں گے تو وہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے وہ، کیونکہ یہ پرانے جو ہمارے سعودی عربیہ جو فرما روا تھے، عمر ضرور زیادہ تھی ان کی، لیکن وہ جو ایلڈرلی ان کے جو لوگ تھے، چاہے وہ یمن ہو، چاہے یمن کے ساتھ پہلی دفعہ پرابلم تو نہیں ہو رہا ہے ان کو، بے سے پرابلم رہا ہے، تو وہ ان کو سافٹ ویئر کر لیا کرتے تھے ان کے لیے. اسی طرح ایران کے ساتھ تلخیاں تو رہی ہیں ان کی، لیکن کبھی اس لیول پر نہیں آیا کہ پتہ لگے کہ آج نہیں تو کل جنگ ہو جائے گی، یہ امریکہ حملہ کر دے گا، یہ اور مار دے گا اس کو، یا ان کے جو آئل فیلڈز وغیرہ ان کے اوپر اٹیک ہوتا جائے گا اس میں. تو یہ کبھی نوبت نہیں پہنچی تھی. تو جب آپ اتنے زیادہ اگریسو ہو کے اور رادر دین ڈیلیبریٹ ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی کے امپلسو قسم کی ڈیسیژن ہوتی ہیں، تو پھر مسائل بنتے ہیں اس قسم کے. ایم بی ایس کو میرا اپنا جو مجھے اطلاعات یہ ہیں دوستوں کے ذریعے سے سعودی عربیہ میں، ایم بی ایس کو سعودی عربیہ کے اندر بھی بہت بڑے ایشوز ہیں اس وقت. جی تو وہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ سب کچھ لے کے چلنا. اگر ان کا خیال یہ ہے کہ اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں ان کو وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرا کے کنٹرول کر لیں گے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں ایٹ لیسٹ میں جو سوچتا ہوں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کو. ٹھیک. اچھا جن صاحب ذرا پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، جس طرح تھوڑا سا اپنے ذکر بھی اس کا کیا، اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے بھی حکومت کی تمام تر اپیل کے باوجود وہ اپنے جلسے کرنے کے اوپر مصر ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نواز شریف کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اب اس کے بعد یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ واپس نہیں آ رہے ہیں. اور یہ پرسنلی آپ کتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ ایک بد نصیبی کی بات ہے کہ ایک کسی شخص کی والدہ کا انتقال ہو جائے اور وہ اس کو آ کے کندھا دینے کے لیے بھی قابل نہ ہو؟ یہ کتنا بڑا پرسنل لاس ہو سکتا ہے جی؟ سر یہ تو ہمارے جس معاشرے کے ہم لوگ ہیں وہاں پہ یہ بہت چیز بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ اپنے والد کو یا والدہ کو کندھا نہیں دے سکے، ان کا جو آخری دیدار نہیں کر سکے، ان کو خود اپنے ہاتھوں سے لحد میں نہیں اتار سکے خود موجود ہونے کے باوجود. تو ہمارے ہاں تو یہ سوشلی ایک بہت بڑا ٹیبو، بہت بڑا جو نیگیٹو بن جاتا ہے یہ. اور یہ انفارچونیٹلی ہماری جو پالیٹکس اس ڈگر پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے کہ وہاں پر آپ یہ کرنے کی بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ اس قابل ہیں. اور پھر آپ کی جو پرانی تاریخ بھی ہے، اور نواز شریف صاحب کے جو مسائل ہیں وہ کسی اور کے پیدا کرتے تو نہیں ہیں، ان کے وہ خود اپنی ذات پہ ہیں. ٹھیک ہے وہ حکومت کو بلیم کرتے رہتے ہیں، نیب کو بلیم کرتے رہتے ہیں، لیکن حقائق تو ہے نا، آن گراؤنڈ تو چیزیں نظر آتی ہیں. پیسے پاکستان سے گئے بھی ہیں، اتنی بڑی پراپرٹی بنی بھی ہے، اس کے بظاہر کوئی ذرائع ہے بھی نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس وقت آ کے دو چیزیں ان کے لیے بڑی مشکل ہیں. جب وہ آئیں گے یہاں پر، ان کو یہ پتا ہے کہ ان کو یہاں پہ آ کے وہ زیادہ پولیٹیکلی اتنا فری ہو نہیں سکیں گے. دوسرا ایک اور چیز بھی ہے سر، جو نواز شریف صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں، اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کی جو پرسنل جو ہولڈ تھی، جو سٹینڈنگ تھی ان کی، وہ بھی کمزور ہوئی ہے یہاں پر. اب شاید وہ نہیں رہے گی. ود ان دا فیملی جو ایشوز ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو اب نواز شریف کا نہ آنا پولیٹیکلی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سماجی طور پر، سوشلی طور پر، ایز اے فیملی اینڈ دی ایلڈر سن، وہ مجھے سمجھ نہیں آتا. تکلیف دہ بھی ہے، ان کے لیے بھی ہوگا، آئی ایم شیور ہمارے لیے بھی ہے. لیکن دیکھیے عوام جب میدان سیاست کا جو ہے نا میدان بہت ظالم ہے، اور پاور جو کوریڈورز ہیں یا پاور گیم ہے وہ بڑی ظالم ہے. اس میں انڈیویجولز، ذاتیں، 2 4 5 10 آدمی آگے پیچھے، ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں بادشاہوں نے اپنے بیٹوں کو مار دیا، بیٹوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. یہاں بھی پاکستان میں بھی ہوتا ہے، تو دنیا ساری میں ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت انتہائی کٹھن حالات ہیں اپوزیشن کے لیے بھی، اور وہ خود ان کی کافی خود پیدا کردہ ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت بجائے اس کے ان حالات کا فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو مضبوط کرتی، اپنے گورننس کو بہتر بناتی، اپنے جو ڈیلیورنس ہے، اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو کسی صحیح ڈگر پہ لے کے چلتی. حکومت نے بھی اس کا فائدہ اٹھانے کے بجائے انہیں اپنا الٹا نقصان ہی کرے جا رہے ہیں وہ لوگ. یہ جو گورننس کے ایشوز ہیں جنرل صاحب، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً بہت زیادہ روم فار امپروومنٹ ہے، اور عمران خان صاحب کا یہ فیلئر ہے کہ گورننس کے ایشوز کے اوپر وہ بالکل ڈیلیور نہیں کر سکے؟ دیکھیے ایک تو ہے نا جو میڈیا نے آپ کو پیش کر دیا ایشو، وہ اس قدر زیادہ خراب نہیں حالات، لیکن وہ حالات نہیں ہیں جو آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ حکومت آئے گی 2 ڈھائی سال کے بعد، جس روانی سے کام شروع ہو جائے گا، جس طریقے سے کام شروع ہو جائے گا. وہاں پر ان کے جو سسٹم میں، پی ٹی آئی کے سسٹم میں، میرا خیال ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں کو سین ہیڈز، جو پرانے سیاستدان ہیں یا کام کرنے والے لوگ ہیں،
وہ جو بیٹھ کے سب کو سمجھا بجھا کر صحیح رستے پہ لے کے چلتے ہیں وہ نہیں ہے. ڈیسیژن ہوتے ہیں پھر ان کو واپس لیا جاتا ہے پھر چینج کیا جاتا ہے. تو یہ ایک انسٹیبل حکومت کی نشانی آپ کے طور پہ سامنے آتی ہے. پھر یہ جو آٹے کا بحران ہوا, چینی کا بحران ہوا, سوری, وہ تو سب کہہ رہے ہیں بحران ہے. اب اگر پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں بحران ہے, پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں مافیا ہے, تو اس کو پکڑنا کس نے ہے؟ اس کو آگے لے کس نے چلنا ہے؟ یہ ان کے ساتھ ڈیل کس نے کرنا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے؟ صرف ایک مطلب کمشنر میں بٹھا دینا تو کافی نہیں ہے نا, اس کو آگے لے کے منطقی انجام تک لے کے بھی جانا ہے. اگر آپ لے کے نہیں جا سکتے تو آپ کا اپنا جو ایک میجر پالیسی پلانک ہے, یہ جو آپ جس کے اوپر آپ الیکشن جیت کر آئے ہیں, آپ اس کو بھی آگے لے کر نہیں چل سکے, تو پھر آپ کے لیے دی ریزن ٹو بی ان گورننس وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. ٹھیک. جی 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 تو جنرل صاحب اس میں دیکھیں نا یہ کوشچنز بھی آ رہے ہیں, میں ایک کوشچن بھی لے لیتا ہوں اس میں سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان ہیز اپرووڈ the setting up of the National Intelligence Coordination Committee NICC. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا ڈسکس کریں کہ اس میں کیا رول ہوگا آئی بی وغیرہ کا, اور یہ کتنا بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. کچھ نہ کچھ کر تو رہے ہیں, ویکلی میٹنگ بھی ہوتی ہے اس کی کیبنٹ کی, اور بعد میں آ کے وہ ذرا بھی جو اپنی بریفنگز وغیرہ دیتے رہتے ہیں, لیکن اس طرح کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا میرے خیال ہے نیچے جو فرق پڑنا چاہیے تھا. جی, وہ جو ایک تو ہے نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور اس کا جو لوگوں کو آپ بتا کیا رہے ہیں. اس حکومت کی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ان کے بہت سارے اچھے کام صحیح طریقے سے پروجیکٹ بھی نہیں ہو رہے. ان لائک شہباز شریف صاحب کا کام اگر 10 آنے کا تھا تو 16 آنے کر کے پیش کرتے تھے. یہاں کام اگر 16 آنے بھی کر لیں 2 آنے پیش بھی نہیں کر سکتے یہ لوگ. انہوں نے بہت اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں. گورننس پہ جو ہمارے یا جو لا اینڈ آرڈر پہ جو ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لیکن بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں. پاکستان کی انڈسٹری ریوائیو ہو رہی ہے. ابھی آپ جو فیصل آباد میں جن سے ہی بات کریں وہ بڑے اپ بیٹ ہیں کہ ہمارے یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری ریوائیو ہو رہی ہے. حالانکہ ٹیکسٹائل از ناٹ بیسیکلی دی اونلی تھنگ وچ پاکستان کو آگے لے کے چلے گی. پاکستان کی ایگریکلچر ڈاؤن ہو رہی ہے, اس طرف کوئی کام نہیں کر رہا, اس کو کرنا چاہیے ان کو, کیونکہ ایگریکلچر ہی پاکستان کا مین اسٹے ہے. اگر ابھی تک پاکستان کو کسی نے سسٹین کیا ہوا ہے اور پاکستان میں بھوک کی وہ حالت نہیں ہے جو ہونی ہوتی اگر یہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کام نہ کر رہا ہوتا, لیکن آپ کی بیٹ شارٹ ہے, ابھی آپ کی کاٹن شارٹ ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو حکومت کو بڑا کلیئرلی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں لیکن جو جہاں اپوزیشن کا رول ہے, جو جنرل صاحب اپوزیشن کا رول بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ ان کا کتنا پازیٹیو رول ہے, بجائے اس کے کہ وہ صرف ایک اپنے لیے شور و غوغا کریں, حکومت کے اوپر پریشرائز کریں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بہتر ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو صرف اپنی چیزوں کا فکر ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے. نواز شریف کو دیکھ لیں آپ, وہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں, فوج کے خلاف کیسے باتیں کر رہے ہیں, اپنے اداروں کے خلاف کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اس کا بھی تو دیکھیں نا, سوچنا پڑے گا ان کو. دیکھیے اپوزیشن کا آپ دیکھ لیں جب سے یہ شروع ہے پی ڈی ایم کا آج تک, میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کے اندر بھی جو لیڈرشپ ہے بڑی واضح ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ ایکچولی جو کرنا چاہتے ہیں وہ تو بڑا آپ نے صحیح کہہ دیا کہ یہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. جو بار بار حکومت کہتی بھی ہے کہ این آر او کی بات کرتے ہیں, وہ تو چاہتے یہی کچھ ہیں کہ بھی کسی طریقے سے یہ جو کیسز وغیرہ ہیں ان سے ہم نکل آئیں اور یہ جو سسٹم ہے یہ ذرا ان کے لیے آسان ہو, کیونکہ پہلے ہوتا آیا ہے یہ. اور اب بھی کسی سٹیج پر آپ کو دیکھیں کچھ ایسی آپ کو شواہد ملتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں بات چیت چلتی رہتی ہے. لیکن جو وہ ایشو لے کر سامنے آئے ہیں نا, اس میں ان کا اپنا قصور بہت زیادہ ہے. جب سے یہ حکومت بنی ہے اپوزیشن نے کوئی ایسا موقع جہاں پہ وہ ریل حکومت کو انڈر پریشر کر سکتی تھی وہ استعمال نہیں کیا, بلکہ انہوں نے حکومت کو باقاعدہ اس میں فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ہر جگہ دیکھ لیجیے اس میں. تو اب اپوزیشن کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے, میرا خیال ہے عوام میں بھی وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جو عام طور پہ دنیا باقی جگہوں پہ ہوتی ہے آپ کی. تو اپوزیشن کو بھی بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نے کیا کیا ہے ابھی تک اور کیا کرنا چاہیے تھا. کوئی ایک ایسی پالیسی جو حکومت کی جس کو انہوں نے ریورس کر سکتے تھے نہیں کیا. اب اگلے دن کسی بحث میں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہی دیکھیے آپ کو اگر آپ نے حکومت اٹھانی تو بڑا آسان ہے آپ کے اوپر, آپ بجٹ پاس نہ ہونے دیتے, آپ کے پاس ان کو لے کے کوئی ایک موشن میں ان کو روک لیتے, نہیں کرتے یہ, وہ نہیں کرتے یہ لوگ. اور اب بھی ان کو اس وقت اگر یہ حکومت لڑ سے پی ڈی ایم کو دے دی جائے, ان کے پاس بھی کوئی سولوشن ہے نہیں اس کا, سوائے اس کے کہ اعلان تان کریں اور اداروں کو نشانہ بنائے نواز شریف صاحب سے بیٹھ کے. ان کے کسی کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو پاکستان کو موجودہ حالات میں نکل لے کے باہر آ سکتی ہے. تو اس لیے ان کا ایشو اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ہماری اپنی حکومت نے خود اس کو مینج کرنے کا ایشو ہے. اگر وہ کر لے اس کو اور کوئی اتنا
پی ڈی ایم کا میرا خیال جو پشاور کا جلسہ تھا وہ میرا تو خیال ہے ناکام ہوا تھا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کا ان کا خیال یہ تھا کہ بہت زیادہ رش ہوگا وہاں پہ، تو سوائے ان کے چند لوگوں ان کے لوگوں کے باقی اور تو وہاں پہ لوگ تھے ہی نہیں ان کے. وہاں پہ نون لیگ نہیں تھی، وہاں پہ پیس پارٹی نہیں تھی، اپنے اپنے ٹھیک ہے تقریر انہوں نے کیا، لیکن جو ان کا حصہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا وہاں پہ. تو اس لیے جو اپوزیشن ہے ان کے پاس جو مین ایشو ہونا چاہیے تھا وہ لے کے نہیں ہے. اب انہوں نے انسیڈنٹلی مہنگائی ہوگی اس کو لے کے شور مچا رہے ہیں. مہنگائی کے لیے کبھی انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کوشش نہیں کی، کوئی بل ایسا لے کر نہیں آیا جس سے عوام کی بہتری ہو سکے. اگر کوئی بل آئے بھی ہیں تو صرف یا کہ ان کی بحث ہوئی بھی ہے تو کس طریقے سے جو ان کی لیڈرشپ اس کے لیے آسانیاں فراہم ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام بھی اچھی طرح یہ سمجھ گئے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو ہے نا وہ بھی وہ نہیں ہے جو کہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن جن صاحب جو بیانیہ نواز شریف نے دیا ہے اور خاص طور پہ فوج کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے اٹیک کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہے؟ اور اگر ان کے ذہن میں یہ بات آئی بھی ہے، خود بھی تو اسی نرسری سے نکلے ہوئے ہیں، تو آج وہ اگر اٹیک کر رہے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ریڈ اگر آپ کریں تو ان کا کیا مطمع نظر کیا ہے، کیا چاہتے کیا ہیں؟ کیا ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ فوج کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں انڈر پریشر لا کے، یا ان کا مائنڈ سیٹ ذرا ریڈ کریں تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کو غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایک باغی لیڈر کے طور پہ جو کنفرنٹیشنل موڈ میں ہے وہ سامنے آ کے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. وہ ان کی نہ تو نیچر ہے نہ اس پارٹی کی ایسی نیچر ہے. یہ ون آؤٹ جو ان کے بیانات آپ دیکھ لیجئے، یہ ڈائریکٹلی جنرل باجوہ کا نام لے کر، یہ جنرل فیض کا نام لے کر، یہ ڈائریکٹلی اداروں کو یہ کہنا کہ اب میں جونیئر افسروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی نہ بات نہ مانیں یا نہ کریں کام ایسا، اس کا جو امپیکٹ ہے اسرار میں سمجھتا ہوں. اور فوج کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کو شدید ترین غصے میں ہے اس بات پہ، نوجوان بھی، کیونکہ آپ فوج میں لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کے بغیر تو کام ہوتا نہیں ہے، اور لیڈرشپ کا اپنے جو رینک اینڈ فائل پہ اعتماد نہ ہو کام ہوتا نہیں ہے. تو یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے، اگر اس میں درار خدا نہ خواستہ اسرار پڑتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے مسائل بہت زیادہ سنگین ہو جائیں گے. یہ جو نواز شریف صاحب نے بات کی ہے وہ صرف اپنے وقتی فائدے کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں، اور ان کو یہ اس چیز کا اندازہ، میں یہ سمجھتا ہوں اندازہ ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے فوج کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کر چکے ہوئے ہیں. 99 کا اگر آپ پیچھے جائیں تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ فوج کی سینئر لیڈرشپ ڈیوائیڈ ہو جائے اس میں، وہاں پر وہ ناکام ہوئے، اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو 12 اکتوبر 99 دیکھنا پڑا. اب بھی اگر یہ کوشش کر رہے ہیں تو فوج اس چیز سے نہ صرف آگاہ ہے، اور اس کا تو عوام میں بہت شدید رد عمل ہوا ہے، سوائے ان چند لوگوں کے جن کو یہ باقاعدہ پتہ نہیں کس طریقے سے لے کے آتے ہیں. کچھ لوگ سنسیئرلی بھی یہ فیل کرتے ہوں گے کہ فوج نے غلطیاں کی ہیں، ہاں کئی ماننا بھی کرتا ہے، اور فوج پاکستان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ فوج کو کنارے لگا کے کوشش کر رہے ہیں، لگا کے فوج کے خلاف ایک نفرت بڑھانے کی، اور سنٹرل پنجاب میں جہاں پہ کبھی یہ چیز انڈر ڈسکشن نہیں آئی تھی، وہاں پہ انڈر ڈسکشن لا کے اس کو کنٹروورشل بنا کے وہ نہ صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ عوام میں اور فوج کے اندر ان کے خلاف جو غصہ ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس بات سے. تو اس میں جلسہ جو انڈیا کا ایشو ہے، اب دیکھیں نا، انڈیا کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ فوج کو کمزور کیا جائے. فوج کو جتنا بھی ہو سکے کمزور کریں گے تو ان کو ٹائم ملے گا، ان کو موقع ملے گا کہ وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر سکیں. تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہی از پلئنگ انٹو دی ہینڈز آف دی انڈینز. دیکھیے آپ نے کیمبرج انالیٹیکا کا نام تو سنا ہوگا، آپ کو یہ بھی ہم شور مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کب ان کو ہائر کیا تھا. بالکل وہ ہم بالکل. بھول جاتے ہیں. ایک بیانیہ نواز شریف صاحب جو سمجھ رہے ہیں کہ جو بیانیہ ان کو دیا گیا ہے جو ان کے فائدے کے لیے ہے، اپیرنٹلی جیسا میں نے پہلے بھی کہا لگ رہا ہے ان فائدے کے لیے ہے، لیکن یہ بیانیہ اس لارجر اسکیم کا حصہ ہے جس میں کیمبرج انالیٹیکا بھی نواز شریف صاحب کی فیتھ فل نہیں ہے. وہ امریکن لبسٹ فرم ہے، امریکن انٹرسٹ کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور امریکن انٹرسٹ اس وقت کیا ہے؟ پاکستان کے الٹیمیٹلی ایٹمی جو قوت ہے اس کو خراب کرنا، پاکستان کی افواج کو، جیسا میں نے پہلے کہا، بات پہلے بھی ہوتی، پاکستان وہ ان کے راستے کی وہ چٹان ہے جس کو وہ پاش کرنا چاہتے ہیں. اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی عوام کا اور فوج کا رشتہ توڑ دیا جائے، یا عوام کا اعتماد فوج سے کم کر دیا جائے، تو فوج کی جو اوور آل جو جوش و جذبہ ہے اس سے بہت کمی ہو جاتی ہے.
پھر اگر فوج کے اندر ڈویژن ڈال دی جائے خدا نخواستہ تو فوج ختم ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ جو کوشش نواز شریف صاحب نے کی, یہ ایکچولی جو کر رہے ہیں یہ وہی جو اوور آل لارجر کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیے تو ان کو آپ, میں بہت بڑے سخت الفاظ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں, لیکن جو ایفیکٹ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ آپ کو وہی ہے جو ایک دشمن پاکستان کے خلاف کرنا چاہتا ہے اور کوششیں کر رہا ہے, اور یہ اس کا حصہ بن کر اب اسی لائن میں کھڑے ہو گئے جس میں, جیسا میں نے پہلے کہا نا, افواج پاکستان عوام اس چیز کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی. تو یہ تو بہت ہی سیریس ایشو ہے. اچھا ایک چیز ذرا تھوڑا سا میں چاہوں گا, وہ بھی فارن پالیسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. افغانستان کا ایشو جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جنرل صاحب, کیونکہ آپ بھی انگیج رہے ہیں اس طرح کے ایشوز میں. ذرا مجھے بتائیں کہ افغانستان میں جانا عمران خان صاحب کا, اور وہاں پہ جا کے وہ جو ڈوسیئر وغیرہ ہے اس کی بھی بات کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور یہ کتنا بڑا میسج تھا انڈیا کے لیے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی. دیکھیے اوور دا ایئرز آپ دیکھیے, پہلے تو انڈیا کو بہت زیادہ اسپیس مل گئی تھی وہاں سے, اور جس طریقے سے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی تھی. اب آہستہ آہستہ پاکستان نے ان کی وہ اسپیس وہاں پہ تنگ کی ہے, اور یہ پرائم منسٹر کا جو حالیہ دورہ ہے یہ اس سلسلے میں ایک انتہائی اہم ہے, کیونکہ ہمارے ڈی آئی صاحب بھی گئے تھے, جا کے انہوں نے سارا افغان حکومت کو بتایا ہے. اس سے کچھ دن پہلے ہمارے ڈی آئی ایس پی آر نے اور فارن منسٹر نے بیٹھ کے بڑا واضح جو بھارت کے جو پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں کر رہے تھے, افغانستان سے بیٹھ کے کر رہے تھے, اس کے ثبوت بھی پیش کیے تھے, وہ لا کے ان کو دیے ہیں. اب افغان حکومت کے لیے پہلے بار بار یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. اب افغان حکومت کے لیے کہنا اتنا آسان نہیں رہا. نمبر 2 یہ ہے کہ آج نے کل نے افغان اٹھ کسی کل تو بیٹھنا ہے, جس کل بھی بیٹھے گا پاکستان کے بغیر نہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے اٹھنا وہ بیٹھ سکتا ہے. یہ افغانوں کو بھی پتا ہے, یہ امریکہ کو بھی پتا ہے, یہ بھارت کو بھی پتا ہے, اور یہ ایران کو بھی پتا ہے. سب جو اس ملک اس افغانستان میں انٹرسٹڈ ہیں, چاہے چین ہے چاہے روس ہے, ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان کا رول کلیدی ہے, اور پاکستان اپنا رول بہت اچھے طریقے سے کھیلا. دیکھیے چاہے افغان جو طالبان تھے ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آنا, چاہے وہ معاہدے کا ہونا, چاہے ابھی یہ جو کیا کہتے ہیں پیپل ٹو پیپل بات چیت ہونا, وہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے, اور اس کو ساری دنیا ریکگنائز کرتی ہے. اگر پاکستان اس سے پیچھے ہٹ جائے تو یہ کام کہیں آگے نہیں چل سکتا. یہ ٹھیک بات. تو اب جو افغان حکومت اس وقت موجود ہے وہ اپنی ریلیونس بھی ڈھونڈ رہی ہے, اور اگر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات جس طریقے سے وہ پچھلے کچھ عرصے سے کشیدہ رہے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی اسپیس مل سکتی ہے. اور بھارت کا تو ابھی وہاں سے بستر گول ہونا ٹھہر گیا ہے, کافی حد تک گول ہو گیا ہے, وہ ٹھہر گیا ہے ابھی. وہاں سے اس کو بھارت اگر افغانستان میں رہتا ہے تو افغانستان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے, پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے. اور یہ نہ ایران کو پسند ہوگا, نہ روس کو پسند ہے, نہ ہی وسطی ایشیائی ریاستوں کو پسند ہے, نہ ہی یہ چین کو ہی پسند ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک. اس لیے اچھا جن صاحب, آخر میں صرف یہ بتائیے کہ ٹرمپ نے فائنلی کنسیڈ کر دیا ہے اور شکست تسلیم کر لی ہے, تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چینجز آ سکتی ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نئے آئے ہیں اینٹنی بلنکن, وہ بھی ان کے پرانے دوست ہیں اور ان کے ساتھ کام کر چکے ہوئے ہیں, تو کیا فورسی کر رہے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کچھ؟ دیکھیے پاکستان اس لارجر کانٹیکس میں پاکستان کو دیکھ رہے ہیں وہ, کیونکہ جو بھارت نے اوور دا ایئرز پچھلے 2016 سے لے کے یہ پچھلے الیکشن سے ہفتے پہلے تک جو انہوں نے 4 یا 5 میجر ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیے ہیں, یہ فنڈامنٹل معاہدے ہیں جس کی وجہ سے بھارت کو تقریباً ایک اسٹریٹجک الائی کی حیثیت وداؤٹ ڈکلیئرنگ سچ حاصل ہو گئی ہے وہاں پہ. تو بھارت کو تو انہوں نے ہر طریقے سے سپورٹ بھی کرنا ہے, لے کے آگے چلنا ہے. پاکستان سے ان کو جو کوشش, پاکستان اگر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھئی وہ ٹوٹلی بھارت کو چھوڑ کے پاکستان کی طرف آ جائیں گے یا کم از کم نیوٹرل ہو جائیں گے, یہ نہیں ہوگا. یہ وہ بھارت کو سپورٹ کریں گے. بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنا ہے. چین کے خلاف جو بات بنی ہے یہ اور زیادہ میرا خیال تیز ہوگی, اس میں کمی نہیں ہوگی اس میں. اور ایران کو شاید اس سٹیج پہ ڈیفیوز کرنا چاہیں تھوڑا سا, تو وہ ایک مجھے نظر آتا ہے, ورنہ ادروائز بائیڈن از این اولڈ ہینڈ. یہ اوباما کے ساتھ 8 سال رہا ہے وہاں پہ, اور اس کا کوئی ریکارڈ اتنا زیادہ وہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان اوباما نہیں. تو دیکھیں سب سے زیادہ جو لوگ مرے ہیں, مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, وہ اوباما دور میں ہوئی ہیں جہاں بھی جنگیں ہوئی ہیں, اور یہ اس کا حصہ رہا ہے, یہ سر اس کا. تو یہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے, اور یہ بھی نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے
انہوں نے جو ٹرمپ سے کام لینا تھا لے لیا. ٹرمپ ہاں نے عربوں کو اسرائیل کے ساتھ ملا کے یہاں پہ لے کے آ کے کھڑا ہو گیا. یہ ایران کے حبا بنا کے اس نے یہ پیش کر دیا, ہو گیا کام اس کا بھی. ٹرمپ از آؤٹ دیٹ وے. اب بائیڈن سے کام لینا ہے. جو بائیڈن کے جو کام کرنا ہے وہ یہی ہے کہ چین کو اور روس کو آپس میں ملنے دیا جائے, چین کو کنٹین کیا جائے, بھارت کو بلڈ کرے اس حد تک کہ بھارت ایک بہت بڑا خود ایک وہ کیا کہتے ہیں طاقت بن کے نہ آ جائے, کل ان کے لیے خطرہ ہو اس خطے میں. اور جو وسطی ایشیا ریاستیں ہیں, افغانستان ہے, اس میں ان کا تسلط ہے وہ مضبوط ہو. یہ کریں گے اس پہ کام. پاکستان کے لیے حالات بہتر وہ اتنے آسان نہیں ہوں گے, پاکستان کے لیے مشکل ہوں گے حالات. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اب بہت خوبصورت تجزیہ آپ کا مجھے لگا, اور خاص طور پہ فارن پالیسی کے حوالے سے آج پتہ چلا کہ ایکسپرٹ لوگ جو ہوتے ہیں جب ان کی اوپینین سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا, ویری کائنڈ بہت اسرار, شکریہ. ویری کائنڈ. تھینک یو سر, تھینک یو فار یور ٹائم. اور انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اور ناظرین جی انشاءاللہ. آپ کے جو کویسچنز ہوں وہ بھی آپ بھیجا کریں ہمیں. ہم انشاءاللہ جنرل صاحب سے کوشش کریں گے کہ ویکلی بیسس پہ ٹائم لے کے آپ کے کویسچنز ان کے ساتھ شیئر کیا کریں اور پوچھا کریں کہ کیا کیا معاملہ چل رہے ہیں. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. آمین. خیچرا تو دانی حساب کم و بیچرا. مجھے سراکسانہ کو جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.